नाज़रीन करम, इस वक्त कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी पूरी दुनिया में वबाई शक्ल अख्तियार कर चुकी है। अमेरिका, चाइना, रशिया जैसी सुपर पावर्स के पास भी इसका कोई हतमी इलाज नहीं है। तो हम मुसलमानों के लिए इस मौका पर सिवाय रजू इल्लल्लाह और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की तौबा के इसका कोई हल नहीं है। अब इंसानी ज़हन में यह सवाल आता है कि तौबा क्या है। तौबा दर हकीकत इंसान के दिल और दिमाग की एक कैफियत का नाम है, और ये वो कैफियत है जो इंसानी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देती है। और इंसानी जिंदगी का वो इनकलाबी लम्हा वो लम्हा होता है कि जब मैखाने की तरफ उठने वाले कदम मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और कुएं सनम की तरफ जाते हुए कदम सुए हरम चल पड़ते हैं। और इंसान की जिंदगी में जब वो इनकलाबी लम्हा आता है तो अपने हाथ में शराब की ली हुई बोतल को तोड़ के तस्बीह को अपने हाथ की जीनत बना देता है और शैतान के शिकंजे में जकड़ा हुआ इंसान रहमान का बंदा बन जाता है। और जब उसकी आंखों से नदामत के आंसू टपकते हैं तो बकौल अल्लामा इकबाल मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके इंफियाल के। तौबा दर हकीकत इश्क मुस्तफा का जीना है, हुब्बे इलाही की कुंजी है, आशिकों के दिल का सोन है और नदामत की वो आतिश है जो दामन दिल के तमाम दाग जला के खाकस्तर कर देती है। कुरान में बेशुमार मकामात पर हमें रुजू इल्लल्लाह और अपने रब के हुजूर गुनाहों की माफी की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। चुनांचे इरशाद कुरानी है, अफला यतूबून इल्लल्लाह वयस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि ऐ मेरे बंदो तुम मेरी तरफ रजू क्यों नहीं करते और मेरे हुजूर गुनाहों की माफी क्यों नहीं मांगते। बेशक मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान हूं। शायद किसी दोस्त के ज़हन में यह ख्याल आए कि मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कुरान ने इसका भी जवाब दिया है कि ऐ मेरे बंदो चाहे तुम जितने भी गुनहगार क्यों न हो मेरी रहमत से मायूस न हो। चुनांचे इरशाद खुदाबंदी है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि ऐ मेरे बंदो जो तुम अपने नफ्सों पे जुल्म कर बैठे हो मेरी रहमत से कभी मायूस न होना। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। और अहले इल्म जानते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है और कत्ल फिर ज़िना ये भी गुनाह कबीरा की कबीर से है। तो इन तीनों का तज़किरा करने के बाद कुरान मजीद फरमाता है कि इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहन युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि इन तीन बड़े गुनाह करने के बाद भी अगर बंदा ईमान वाला लाए, तौबा करे और नेक अमल करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना रहीम है कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। और ये भी मेरे रब का फरमान है कि इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, के गुनाह करने के बाद अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करने वालों को मेरा रब पसंद फरमाता है। फिर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौबा हर आदमी के लिए फर्ज ऐन है। क्यों कि शायद उसने अमलन गुनाह किए होंगे, अगर उसने आज़ाद से गुनाह नहीं किए तो कम से कम उसके दिल में बुरे इरादे आए होंगे। अगर बुरे इरादे भी नहीं आए तो शैतानी
وسوسے اس کے دل میں آئے ہوں گے اور جو اللہ کی عبادت سے اسے غافل کرتے رہے ہوں گے، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اس نے اللہ کی معرفت کے حصول میں غفلت دکھائی ہوگی۔ بہرحال توبہ ہر ایک آدمی پر فرض عین ہے۔ پھر میرے آقا کا فرمان ہے کہ کل ابن آدم الخطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد الہ العالمین کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ میں نے گناہ کیے نہیں ہے۔ اور پھر میرا رب ایک گنہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے للہ اشد فرحا لتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، کہ جب بھی کوئی گنہگار آدمی الہ العالمین کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ 100 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، اگر خلوص نیت سے توبہ کرے تو میرا رب اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن میرے آقا کا فرمان ہے کہ ما من شیء احب الی اللہ من الشاب التائب، کہ بے شک بوڑھے کی توبہ بھی میرا رب قبول تو فرماتا ہے لیکن کوئی عمل میرے رب کو اتنا پسند نہیں جتنا نوجوان آدمی کی توبہ رب کو پسند ہے، کہ اعضاء میں قوت بھی ہو، ڈنڈا بھی ہو، پیسہ بھی ہو، اور کہے یا اللہ میں دنیا کے خوف سے نہیں صرف تیرے خوف میں جوانی میں توبہ کر رہا ہوں، تو اللہ کی ذات بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ شاہ سادی نے غالباً ایسے ہی موقع پر کہا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیرائے پیغمبری، وقت پیری گل گزارن می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا تو پیغمبروں کی سنت ہے، بڑھاپے کی کیا توبہ ہے کہ بھیڑیا بھی کہتا ہے میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی جماعت، اگر ایک شخص لک و دک صحرا میں ایک اونٹنی پر سفر کر رہا ہو، اس کا پانی اور خوراک بھی اسی اونٹنی پر لگی ہو، اور کچھ دیر کسی جگہ ٹھہرے اور وہاں سو جائے، جب سو کے اٹھے تو دیکھے کہ اونٹنی غائب ہے، اب وہ اونٹنی کی تلاش کر کے تھک جاتا ہے، اونٹنی نہیں ملتی، اب اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ نہ کوئی پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سواری ہے، گویا اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ اگر وہ اونٹنی اچانک مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا جب ایک گنہگار بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا الہ العالمین فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، جب بھی تو مجھ سے مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ تیرے اعمال خواہ کیسے بھی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، خواہ تیرے اعمال تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور تو اس حال میں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں تجھے معافی عطا فرما دوں گا، اور اگر تو اس حال میں معافی مانگے کہ تیرے گناہوں سے ساری زمین بھر گئی ہو تو پھر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف میں حدیث ہے کہ مغرب میں میرے رب نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہوا ہے کہ جس کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور وہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری کا دور ہے، ایک نوجوان انتہائی گنہگار ہے، اس کی والدہ اسے ہر روز کہتی ہے کہ آؤ میں تجھے حسن بصری کی صحبت میں لیے چلتی ہوں، ان کی حضور میں جا کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ وہ نوجوان عام نوجوانوں کی طرح کہتا کہ امی ابھی تو میں لڑکپن میں ہوں، ابھی جوانی آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، میں توبہ کر لوں گا۔ چنانچہ وہ لڑکا اچانک بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا۔ اس نے کہا اپنی ماں سے کہ جاؤ حسن بصری سے کہو کہ یہاں میرے گھر تشریف لائیں اور مجھے اپنے گناہوں کی توبہ کروائیں۔ چنانچہ والدہ گئی حضرت حسن بصری کی محفل میں، عرض کی کہ میرا بیٹا اب توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا اب کیا توبہ ہے؟ واپس آئی
اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تم اتنے گنہگار ہو کہ اب خواجہ حسن بصری تجھے توبہ کروانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نوجوان کے دل میں شرمندگی آئی، مایوسی آئی، ندامت آئی، اور اس نے کہا اے امی جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کے پورے محلے میں گھسیٹنا ہے اور اعلان کرنا ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اور مجھے اپنے گھر میں قبر بنا کے دفن کرنا تاکہ قبرستان کے دوسرے مردوں کو میرے گناہوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ جب اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، کفن کے بعد ماں نے اس کے گلے میں رسی ڈالنا چاہی تو غیب سے آواز آئی کہ نوجوان کی والدہ یہ ہمارا محبوب بندہ ہے، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری اس نوجوان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ حسن بصری تو نے ہمارے بندے کو مایوس کر دیا ہے، اور جب اس کے دل میں مایوسی آئی ہے ہم نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کے مقدر میں جنت لکھ دی ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے ایک گنہگار کا واقعہ کتاب میں نے دیکھا ہے کہ انتہائی فاسق و فاجر اور گنہگار شخص تھا، پورا شہر اس سے تنگ تھا، سب نے اس کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ وہ پریشان ہو کے شرمندہ ہو کے شہر سے نکل کر جنگل میں آ گیا، اس نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت تو میرے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور یا اللہ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے تو اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی کر دے کہ اب جو بھی گناہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو نہیں بخشوں گا کیونکہ میری رحمت ختم ہو گئی ہے، اور اگر تیری رحمت ختم نہیں ہوئی تو پھر مجھ پہ بھی رحم فرما دے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جبریل آئے اور اللہ کی طرف سے وحی سنائی کہ الہ العالمین فرماتے ہیں کہ اس بندے کو، اس گنہگار کو جس کے ساتھ پوری سوسائٹی نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، جنگل اس میں تلاش کر کے میرا پیغام سنا دو کہ تیرا رب تو اس سے راضی ہو گیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ کلیم اللہ اسے تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے اور اسے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو وہ بندہ بہت زیادہ خوش ہوا، اس نے کہا مجھے اتنی خوشی گناہوں کی معافی پہ نہیں ہے جتنی خوشی میرے کریم رب کے پیغام آنے پر ہو گئی ہے کہ میرے رب نے میرے جیسے حکیم بندے کی طرف پیغام بھیجا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا ایک اور شخص ہے، انتہائی گنہگار ہے، سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جنگل میں آ کے روتے روتے گناہوں سے معافی مانگتے مانگتے روس کی پرواز کر گئی۔ چنانچہ موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی آئی کہ فلاں جگہ جنگل میں ہمارا ایک بندہ مرا پڑا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور اعلان کر دو کہ جو بندہ بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ جب موسیٰ کلیم اللہ لوگوں کو لے کر جنگل میں اس گنہگار بندے کی میت کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تو وہی بندہ ہے جس سے پوری سوسائٹی نفرت کرتی تھی، سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، لوگوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا تھا، اس کی بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ پیارے کلیم یہ جنگل میں آ کے روتا ہے اور یہ ایسے دعا مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے ماں باپ نے اپنے گھر سے دھتکار دیا ہے، مجھے رشتہ داروں نے گھر سے دھتکار دیا ہے، مجھے محلے والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرا کوئی آسرا نہیں رہا۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ یا اللہ تو ماں باپ سے بڑھ کے رحیم و کریم ہے، تو آج اگر تو بھی مجھے دھتکار دے تو میں کس در پہ جاؤں؟ تو اس کا دل اتنا پسیج گیا کہ مجھے رحم آیا اور میں نے نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیا بلکہ میں نے یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ جو عدم کرے تب تھر تھر کمن اونچی شانہ والے ہوں، جو فضل کرے تب بخشے جانن میں یہ منہ کالے ہوں۔ ایک گناہ میرا ماپیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لب گناہ میرا مالک دیکھے پردے پانے والا۔